बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 2 अप्रैल जुमेरात के दिन का ये दूसरा वीलॉग है और इसमें बड़ी अहम खबरें हैं, कुछ अच्छी खबरें भी हैं। और पहले मैं आपके सामने ये खुलासा रखूं, फिर उसकी तफसील और तज्जिया। ईरान की फ़ौज ने आज अपने हथियारों, मिसाइल टेक्नोलॉजी समेत जंगी दिफा को कैसे नाकाबिले तस्खीर बनाया, इसकी तफसील जारी की पासदारान इनकलाब ने। और डेल्टा फोर्स और ट्रंप को चैलेंज किया, आओ हिम्मत है तो तेल लगा गई। आज ईरान ने किस तर्ज पे भारी लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने जा रहे हैं, हिट लिस्ट पे कौन कौन से शहर हैं। ईरान इसराइल की गुमसान की जंग भी है, ईरानी फौजी अड्डों को टारगेट और इसराइली, आपको पता है इस वक्त बेगुनाह सिविलियंस पर हमले। लेबनान में 80 से ज़्यादा मिसाइल इंटरसेप्टर इसराइल पर मारे गए हैं। और 2026 में ट्रंप का तख्ता उलटने का खतरा, शायद ये पहला सदर बनने जा रहा है। मकबूलियत को शदीद तरीन धचका, मुखालिफ तहरीक शुरू। ट्रंप के खिताब के बाद सरमायाकारों के $750 अरब डूब गए। और एक और यूरोपीय मुल्क यार ट्रंप को एब्सोल्युटली नॉट। फ्रांस के सदर की भी बदतमीजी पर जवाब। और 35 ममालिक का अब नए हरबस खुलवाने की इजलास। और बहुत बड़ी खबर है, मुत्तहिदा अरब अमारात की ब्लैकमेलिंग से $2 अरब की वापसी। और ईरान की जंगों में शेखैन की चालें उल्टी। पाकिस्तानी हिकमत अमली में तब्दीली, दफ्तर खारजा में क्या क्या हुआ। और चीनी सफ़ीर भी एक्टिव हुए। और भारत के वज़ीर दिफा और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की आपस में ये बड़कें क्यों सामने आ रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास भी हो रहा है। और 2-3 और भी बड़ी इसमें अहम खबरें हैं, वो आगे चल के बताता हूँ। सुहेल अफरीदी के मामले पर भी अब तनकीद खत्म। 7 और 9 तारीख से खान एहतजाजी तहरीक में पिंडी को अब नाकाबिल शिकस्त मार्का बनाने जा रहे हैं। ये बड़ा अहम और तगड़ा मामला है, इसकी भी आपको पता है इम्पैक्ट आने हैं। लेकिन अभी जो सबसे पहले जंग की आपको सूरत हाल बताऊं, जो ताज़ा तरीन मामलात है, इसमें 2 दिनों में शिद्दत में इम्कानात है इजाफा। और ईरान ने जो सऊदी अरब में, इसराइल में और अमरीकी अड्डों पर जो बड़ी कार्रवाई का फैसला किया है, ये रात की जो जंगी कार्रवाई है उससे भी बड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि एक तरफ तो अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी कौंसिल में बहरीन आबनाए हरबस खुलवाने के लिए दुनिया की मईशत, तजारती रास्तों की बंदिश पर दुनिया के क़वानीन के मुताबिक फ़ैसला करवाने चाहता है कि ईरान पर हमले में सब मिलकर उनकी मदद करें। कोई कामयाबी नहीं हुई। 35 ममालिक के इजलास में भी कोई कामयाबी नहीं हुई। अब इस करारदाद के रद्दअमल में अलबत्ता ईरान ने कतर की तरफ कोई 2 दर्जन के करीब ड्रोन भेजे हैं। लेकिन ये इत्तफाक है या कतर के साथ ईरान की सेटिंग्स हो चुकी हैं कि ड्रोन अब कतर में लग नहीं रहे। 6 अरब शायद बातचीत होगी है। लेकिन ईरान ने जो अभी देखे, अभी वक्ती ठहराव थोड़ा सा रोका है। उसमें एक तो ज़ाहिर है सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास भी है, उसमें G7 और 8 अरब ममालिक सर जोड़ कर बैठे हुए हैं कि अब ईरान को क्या पेश करें, अब नए हरबस कैसे खुलवाएं। फ्रांस के सदर ने साफ कह दिया ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं खुल सकती है। फ्रांस के सदर ने, याद रखे। फिर ये रॉकेटों पर हमले जो भी लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल के जा रहे हैं, उनका बड़ा नुकसान हुआ है कि इसराइल ने तंग आके आज जो हिजबुल्लाह के रहनुमा है उनको धमकी दी है, नईम कसीम को, कि ये इनको हम शहीद करने की कोशिश करेंगे। और अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के मामलात की वजह से जो इस वक्त सारे मामलात बदले हैं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीर की, आप अपने मीडिया का प्राइम टाइम इसने इस्तेमाल किया अमरीकी अवाम से खिताब में। ये ऑफिशियल पहली दफ़ा था। 2 से 3 हफ्तों की जंग बंद करवाने का मामला, तेल की कीमतों में इजाफे का ईरान को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन ये इतना बोगस निकला कि खिताब खत्म हुआ और अमरीकी सरमायाकारों को $750 अरब डूब गए। ज़ाहिर है झूठ बोलने पर, बेबुनियाद दावों पर यही होना था। इसने कहा जी मैंने ईरान की नेवी ख़त्म कर दी, फ़ज़ाइया ख़त्म कर दी, हथियार ख़त्म कर दिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो मिसाइल क्या हवा से आ रहे हैं। अब ये ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरे के बारे में देखें, जो ईरान ने आज अपने नाकाबिले तस्खीर होने का बताया ट्रंप के प्रोपेगेंडे को उड़ाते हुए, कि किस तरह उन्होंने 3 मराहल में किया। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। जदीद तरीन मिसाइल, ड्रोन्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये कैसे फ़ज़ाई हमलों से इसराइल अमेरिका से महफूज है। देखिए, पहले एक तो बड़ा सादा मंसूबा था कि उन मराकज़ को जहाँ अमेरिका निशाना बनाता रहा वो डीकॉय ऑपरेशन थे। उसका सबूत चीन ने दिया। मैंने पहले भी बताया कि 9 लाख के करीब जो हवा भरने वाले प्लास्टिक के खिलौने, बड़े बड़े टैंक, जेट, मिसाइल लॉन्चर उन्होंने खड़े कर दिए। वो इतने खूबसूरत बने हुए हैं कि वो देखने बिल्कुल असली नज़र आते हैं। उस पर अमेरिका ने अपना $2-2 मिलियन का मिसाइल मार के वो ट्रंप को खुशी से बताते रहे, जी ईरान के मिसाइल लॉन्चर ख़त्म, जी हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया। वो असल में वो खिलौने थे। ईरान की मुसल्लह फ़ौज के तर्जमान ने कहा जो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री प्रोडक्शन है वो तो इन जगहों पर नहीं होती, वो होती है ग्रेनाइट के पहाड़ों के नीचे, जहाँ पर ये मिसाइल और बमबारी नहीं पहुँच सकती। ईरान ने जो ज़ेर ज़मीन नेटवर्क बनाया है, ये इनकी जंग में सबसे बड़ी ताकत है। पहाड़ों के अंदर 150 मीटर नीचे ग्रेनाइट चट्टान की कई तहों के नीचे कंक्रीट और स्टील, ये मल्टी लेयर सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ। गहरी ज़मीन के नीचे अहदाफ है, यहाँ बंकर बस्टर बम तक नहीं पहुँच सकते। अंडरग्राउंड जो फैसिलिटीज़ इन्होंने बनाई है, ये कोई 150 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। शहरों के नीचे शहर बने हुए हैं। यानी ग्रेनाइट तो आपको पता है कुदरती चट्टान है, अल्लाह ने उसके अंदर एक कुदरती ढाल रखी हुई है। फिर उसके बाद जब कंक्रीट इस्तेमाल की जाए, स्टील इस्तेमाल की जाए, तो एक ऐसा जाल बनता है कि ये बंकर बस्टर से नहीं तोड़ सकता। इसीलिए इनके यूरेनियम, सैनिटरी फ्यूज, ये सारे महफूज है। और ईरान इसीलिए इतना काबिल तस्खीर है। ईरान के जो फौजी तनसीबात है, मिसाइल प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये लॉन्चर समेत
لانچر اسی لیے چل رہے ہیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ بزدل دشمن پھر سویلین پہ حملہ کرتا ہے. انہوں نے صحت کی تحقیق کے آج 126 سال پرانے پاسچر انسٹیٹیوٹ پر حملہ کیا. یہ اس کا ثبوت ہے کہ یہ نہ تو ایران کی فوج کے خلاف ہے، نہ ایران کی رجیم کے، نہ ان کے پاسداران انقلاب، یہ ایران کی قوم کے خلاف لڑ رہے ہیں. پھر دوسرا حملہ انہوں نے ایران کے دیکھیں جوڑنے والا دیگر شہروں کے ساتھ جو خراج پل تھا اس پہ کیا. عام ایرانی سفر کرتے ہیں اس پہ اشیاء خورد و نوش روزمرہ زندگی کے لیے. یہ کوئی ملٹری ٹارگٹ نہیں تھا. امریکہ اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ ایران کی اکانومی کے، ایران کے لوگوں کو نقصان پہنچائیں، ان کی معیشت کو تباہ کریں. اور ایران کے لیڈرشپ بڑی اچھی طرح یہ بات سمجھتے ہیں. انہوں نے اسی لیے پیغام بھجوایا کہ ابنائے حرمز تو اب جنگ بند بھی ہو جائے تو یہ نہیں کھلے گی ان کے لیے، جن کے یہ جو بمباری کر رہے ہیں، کیونکہ مفاہمت شہمت نہیں ہونی اس پہ. خلیج پہ قبضہ اور گرفت کا معاملہ ہے. دیکھیں پیٹرو ڈالر کا معاملہ ہے، اس سے بچنا اب بہت مشکل ہوگا. ابنائے حرمز پر جو ٹریفک کا نظام بدلا ایران کا، دیکھیں پہلے تیل ایران کا اپنا، پھر ٹینکر ایران کے اپنے، پھر ایران کا حامی ہونا. یہ ایران نے واضح لائنیں ڈرا کر دی. یورپ کے تمام ممالک اب اس لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم ایران کے دوست ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائیں، ہمارا یہاں سے تیل پانی چلتا رہے. ایران پر دیکھیں انہوں نے پابندیاں لگائی تھیں، ایران کو خریدار نہیں ملتے تھے. آج ایران کے پاس خریدار اتنے اور رسد کا راستہ بھی ان کے ہاتھ میں. جو گیپ تھا وہ چین نے پر کر دیا، اب باقی دوست ممالک کریں. اب اس جنگ میں دیکھیں ایران کو اللہ کی طرف سے مدد کیا ہے. اب ذرا حیران ہو گے کہ جنگ کے درمیان معیشت تباہ ہوتی ہے ہمیشہ. ایران کی جنگ کے دوران معیشت بہتر ہوئی، ایرانی ریال 6% مضبوط ہوا ہے. جنگ کے دوران مہنگائی 80% تھی، آج 67% پہ چلی گئی. ان کی تیل کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے. $150 ملین پر ڈے ابنائے حرمز سے یہ لے رہے ہیں. یہ جو انہوں نے نظام اب بنایا، یہ ذرا آپ ذرا سنیں، بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے. ابھی ایک آئل ٹینکر کے آپریٹر کو کہا گیا کہ تم نے اگر یہاں سے باحفاظت جانا ہے ایرانی بحریہ کی نگرانی میں تو رجسٹریشن تبدیل کرو. اب اس پہ جھنڈا پاکستان کا لگا دو. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں. پاکستان کی حکومت کو بڑے بڑے جہاز چاہیے، کیونکہ اس وقت خطے میں آپ کو پتا جو تمام جہاز ہیں، ایران ان سے $20 ملین تک فیس لے رہا ہے. یہ ان کی باقاعدہ قومی سلامتی کمیٹی نے منظوری دی ہے. ایک پورا باقاعدہ نظام بنایا گیا ہے. تمام جہاز شپنگ کمپنیوں کو بتایا گیا کہ درمیانی ادارے سے پہلے رابطہ ہوگا، وہ انہیں جہاز کی معلومات دیں، ملکیت، جھنڈا، عملے کی فہرست، جہاز کی پوزیشن، سب کچھ بتائیں. پھر پاسداران انقلاب کے لوگ اس جہاز کی جانچ پڑتال کریں گے کہ کہیں یہ اسرائیل، امریکہ یا اس کے اتحادی ممالک کا تو نہیں. اگر ایران کا مخالف ہو تو فارغ. اب اس میں انہوں نے 5 درجے رینکنگ بنائی ہے، 1 2 3 4 5 نمبر ایسے دیے ہوئے ہیں. اور پھر $1 بیرل کے حساب سے پہلے ابتدائی قیمت، 1 یوان قیمت رکھی تھی پہلے شروع میں کہ نارمل جو $1 کے برابر بنتی ہے. 2 ملین بیرل تیل رکھنے والے جو چھوٹے جہاز ہیں جہاں 50,000 بیرل کا تیل آتا ہے ان سے فیس کم، لیکن جو بڑے ہیں ان سے $5 فی بیرل، یعنی 50,000 سے 2.5 لاکھ چھوٹے جہاز سے، چھوٹے ٹینکر سے، اور جو 4 ملین بیرل رکھنے والے ULCV بڑے ٹینکر ہوتے ہیں ان سے $20 ملین تک. مطلب ذرا دیکھ لیں کتنا مال. اب یہاں مغرب کے نقصانات دیکھیں. یہ تو ایران کے فائدے میں نے بتایا. امریکی مارکیٹ سے آج $750 ارب ہوا میں اڑ گیا. Amazon، فیس بک، ٹیسلا، ان سب کے شیئرز بری طرح گر گئے. آج 2 اپریل کی تاریخ ہے اور پچھلے سال سے لے کر اب تک دیکھیں اگر حساب لگائیں تو یہ جو جنگ کے دوران نقصان ہوا یہ اس سے 4 گنا زیادہ ہو چکا ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی 2-3 ہفتوں کی ابھی جو کہا جنگ آگے بڑھے گی اس سے مزید نقصان ہوا. آج اٹلی نے کہا کہ ابنائے حرمز بند ہونے سے اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جو مسئلہ پیدا ہونے جا رہا ہے وہ کھاد کا ہے، فرٹیلائزر. یہ کھاد اگر وقت پر نہ ملی تو دنیا میں جہاں جہاں فصلیں ہو رہی ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی. خوراک کی شارٹیج بڑھے گی، اشیاء خورد و نوش بڑھیں گی. چین نے اسی لیے آج امریکہ سے بات کی کہ جنگ اگر جاری رہی ابنائے حرمز پھر محفوظ نہیں رہ سکتی، اسے جنگ پہلے بند کرو. تیل کی قیمتوں میں آج بھی اضافہ ہوا ہے اور ایران کا کہنا ہے کہ آپ جو مرضی ہو جائے ابنائے حرمز کو ہم ان ممالک کے لیے تو نہیں کھولیں گے. اب دیکھیں آج ہے مذاکرات کی طرف اور اس میں بہت بڑی سازش. یہ ذرا غور سے میں چاہتا ہوں آپ لوگ سنیں. یہ پاکستان کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کرنے جا رہے تھے. اللہ نے پاکستان کو بڑے نقصان سے محفوظ کیا ہے. ذرا غور سے سنیں. ایران کے 2 رہنماؤں کو جن میں اسپیکر محمد باقر غالیباف اور جو عباس اراغچی تھے انہیں پاکستان بلانے، اسلام آباد بلانے کی کوشش تھی اور ان کے کہا جاتا ہے کہ ملاقات امریکی نائب صدر JD وینس سے کروائی جائے گی. اس کے بارے میں ایک ہفتے سے شور مچا ہے نا، پاکستان آ رہا ہے، پاکستان جا رہا ہے، راستے میں نکل آیا وغیرہ وغیرہ. یہ سارا حکومتی بیانیاں جو کے صحافی وہ سنتے رہے. اب اس میں واردات کیا تھی جو امریکہ اسرائیل نے کرنی تھی کہ جو ایران کی یہ 2 رہنما اسلام آباد پہنچتے، پاکستان پہنچتے، اسپیکر محمد باقر غالیباف اور عباس اراغچی، انہیں یہاں شہید کر دیا جاتا. ذرا غور سے سنیں. پھر ایران کیا کرتا؟ مجبور ہو کے پاکستان پہ حملہ کرتا اور یہ وہ سازش تھی، بہت بڑی گیم تھی. اچھا ایران سمجھ گیا ساری بات اور کیونکہ ان کے ساتھ مذاکرات میں 3 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. جب بھی مذاکرات کے لیے بلایا کمر میں چھرا گھونپا. وہ جانتے تھے ان مذاکرات کے معاملے میں واردات، وہ اسی لیے پاکستان کو سمجھا رہے سائڈ پہ تھے. ابھی دیکھیں اس کا ثبوت ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا کہ اس نے کہا ہماری ہائی لیول پہ گفتگو ہو رہی ہے. ہائی لیول کی گفتگو کس کے ساتھ تھی؟ ایران کے سابق وزیر خارجہ کمال خرازی کے ساتھ. اب ایک طرف امریکی نائب صدر JD وینس کے ساتھ،
جو پاکستان میں معاملات بھی کمال خراجی کے ساتھ تھے، انہی کے ساتھ، یہ یاد رکھیں۔ اب یہ مذاکرات کے دوران واردات کیا ہوئی کہ کمال خرازی کے گھر انہوں نے فضائی حملہ کر کے قاتلانہ حملہ کیا، ان کی اہلیہ اس میں شہید ہو گئی۔ یہ ذرا بات سمجھ گئے آپ کے کس کے ساتھ کرنا کیا تھا؟ تہران، اصفہان، شیراز میں جس مذاکرات کے معاملات میں شامل تھے ان سب پہ حملے ہوئے۔ یہ واحد سابق وزیر خارجہ تھے جو مذاکرات کے لیے تیار تھے۔ CNN کو بھی انہوں نے مہینہ پہلے انٹرویو دیا تھا کہ یہ ٹرمپ دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، وعدے پورے نہیں کرتا، لیکن ہم سفارتکاری کی گنجائش رکھنا چاہتے ہیں، مذاکرات کے راستے بند نہیں کر رہے۔ یہ سپریم لیڈر کے مشیر بھی رہ چکے ہیں اور جنگ کے بعد ٹارگٹ میں بھی تھے، اور لیکن یہ مذاکرات میں یہ کافی حد تک مدد کر رہے تھے۔ اب اسرائیل نے وزیر خارجہ عباس الاقچی اور محمد بالیکاف کو بھی اسی طرح پاکستان بلا کے شہید کرنا۔ پھر آپ سوچیں کیا ہونا تھا ایران پاکستان کا۔ ابھی دفتر خارجہ کی کچھ بریفنگ میں کچھ لوگ شرکت کیے ہیں، کچھ اطلاعات میرے تک آئیں کہ اگلے 2-3 دن جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ ایران، اسرائیل، امریکہ کے جو جنگ اس میں بہت بڑی شدت آئے گی، اور اس کے ساتھ پاکستان میں آنے والے جو مشکل ترین ہفتہ بھی آنے والا ہے، یہ اگلے ہفتے بلکہ کہہ لیں 2-3، اس میں سب سے پہلے متحدہ عرب امارات جو فیلڈ مارشل کے جنگی اتحاد میں شمولیت کے لیے ان پر دباؤ ڈالا کہ $2 ارب کا قرضہ ہے جو 30 دن کے لیے دیا جاتا ہے، جس پہ 16 کروڑ سود دیتے ہیں 6%۔ انہوں نے کہا یہ قرضہ واپس کریں اگر آپ اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، پھر ہم نے آپ کے بینکوں سے پیسے نکلوا لینے ہیں۔ اب دیکھیں پاکستان کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں کہ فی الفور مدد حاصل کریں، یہ دے سکیں۔ آپ اوورسیز پاکستانی کر سکتے ہیں، پاکستان میں سرمایہ کار بھی کر سکتے ہیں، پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا سکتے ہیں، لیکن اس میں ظاہر ہے عمران خان کا معاملہ ٹھیک کرنا پڑے گا سب سے پہلے، کیونکہ یاد رکھیں جو پیسے پاکستان آئے ہیں چین سے ہوں، سعودی عرب سے ہوں، عرب امارات، یہ عمران خان لے کر آیا تھا، اس کے علاوہ انہیں کبھی نہیں ملے۔ ابھی تک کی اطلاعات ہے کہ فیلڈ مارشل نے انکار کیا ہے، یہ اطلاعات ہیں میرے پاس۔ ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی دوستی والوں نے بھی کیا کیا، دیکھیں اسحاق ڈار چین گیا ایران سے مذاکرات کے لیے گارنٹی لینے، انہوں نے پہلے کہا افغانستان کے مذاکرات گلے پڑ گئے، پھر جو اگلی بات ہوئی $220 ملین واجبات کا چین نے حکم جاری کر دیا، وہ بھی ایسے معاملات میں جب پاکستان پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے۔ یہ دوستوں سے پیسے چاہیے، وہ الٹا مانگ رہے ہیں 220 ملین، یعنی اس سے سرمایہ کار کا اعتماد پہلے ہی ختم ہو جائے گا، اور ہیں بھی توانائی کے شعبے میں، پیٹرول گیس کے معاملات آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ چین نے کہا صاف صاف یہ پیسے ادا کریں ورنہ یہاں سے مزید سرمایہ کاری نکال لیں گے۔ اب یہ پیسے دیکھیں یونائٹڈ گیس کمپنی نے سوئی سودرن گیس ان کو دیں۔ اب اس یونائٹڈ کے اپنے ہی حالات ہیں کہ ان کے مالی مشکلات ہیں، انہوں نے بھی اپنے ملازمین بھی نکالے، اخراجات بھی کم کیے۔ اب یہاں سے سوئی سودرن نے کہا ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، FBR نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، وہ ہمیں دیں گے تو ہم آپ کو دیں گے، یعنی جب تک وہ نہیں دے سکتے آگے نہیں ملیں گے۔ تو جو معاشی سرگرمیاں پاکستان میں پہلے ہی اتنی کم ہو چکی ہیں، ٹیکس ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہے، تجارتی خسارہ ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کے معاملہ بیلنس آپ کو پتہ ہے کہاں ہے، اس میں یہ کہاں سے ان کو پیسے واپس کریں گے؟ پھر تو ظاہر سرمایہ کار چلا جائے گا۔ پھر اوپر سے اسرائیل کے بورڈ آف پیس کا معاملہ بھی آ گیا۔ یہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات دیکھیں، بورڈ آف پیس میں اب یہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے 10,000 فلسطینیوں کو سزائے موت دینے کا قانون پاس کیا، 10,000۔ پھر یہ جو 8 ممالک ہے بورڈ آف پیس میں، جس میں پاکستان بھی ہے، تمام اسلامی ممالک کے وزیر خارجہ نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ دے کے مذمت کی ہے، لیکن اسرائیل اس بورڈ آف پیس کا بانی ہے۔ ایران کا اس پہ رد عمل ہے کہ ایک بھی فلسطینی کو اگر پھانسی دی گئی تو پھر پورے مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں جیل ہیں، اسرائیلی قیدی ہیں، ہم بھی ان کو نکال کے وہی کریں گے جو فلسطین کے۔ تو یہ اب پاکستان کے لیے مشکلات دیکھیں 4-5 طرف سے آ رہی ہیں۔ ان کے پاس بڑا خوبصورت موقع ہے باخدا، یہ عمران خان کے پاس چلے جائیں۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اس سے میں نے بہت سارے معاملات کو چیک کرنے کی کوشش کی، کچھ پارٹیوں سے ڈائریکٹ بات بھی کی، اس فرنٹ میں عمران خان کی مدد کر سکتا ہے، عرب دنیا کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی۔ دیکھیں عرب دنیا اور ایران کا چیپٹر کلوز ہونے والا ہے۔ پاکستان کو اب نہ سعودی عرب کی، نہ عرب امارات کی، نہ قطر کی، نہ بحرین کی ضرورت ہوگی۔ انہیں تیل کی تولائی اور گیس کے تمام منصوبے ایران سے ملیے۔ جنگ ایران جیت کر فاتح سامنے آیا، ایران پر سے پابندیاں ہٹ جانی ہیں، پابندیاں لگانے والے یا پھر اتنے طاقتور نہیں رہیں گے۔ پاکستان کے پاس یہ موقع ہے، فیلڈ مارشل سمیت، اسٹیبلشمنٹ سمیت، ایک طرف پاکستان کے اندر استحکام کے لیے، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اور دفاع کے لیے، جس پر ابھی ہندوستان بھی آپ کو پتا ہے ہلکی پوری دھمکیاں شروع ہو گئے، انہیں خان کا ساتھ چاہیے۔ بورڈ آف پیس سے بھی نکالیں، خان نکال سکتا ہے، یہ خود نہیں نکل سکتے، خان ٹرمپ کو بھی سنبھال سکتا ہے۔ اب یہ معاملہ ان کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ تحریک انصاف اپنے سیدھی ہو گئی ہے۔ سہیل افریدی اب تنقید ختم کرنی ہوگی، 7 اپریل 9 اپریل کو اس نے اعلان کیا ہے، 2 دن اڈیالہ جیل اور پھر اس کے بعد پنڈی جلسہ۔ اور محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو بھی انہوں نے کہا دی کہ یہ آ کے ہماری پارٹی میں مطلب تقریر شریف ضرور کرے۔ ابھی محمود اچکزئی نے دیکھے خان ملاقاتوں پہ 3 دفعہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کی، 3 دفعہ پارٹیوں سے بات کی، جس پہ رانا ثناء اللہ، احسن اقبال بھی تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم میجر جنرل فیصل نصیر اور عاصم ملک جو DG ISM سے ملاقات کرواتے ہیں خان کی بہنوں کی، لیکن بات نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے، وہ ملاقات میں تیار ہی، ان کا اڈیالہ ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ اب سہیل افریدی جو جلسے کا اعلان کر رہے ہیں، ہزارہ ریجن کے قریب، پنجاب ریجن کے قریب ہے، اور وہ ہے پنڈی، GHQ بھی قریب اور اڈیالہ بھی قریب۔ اب یہاں پہ عام عوام آئی،
اب انہوں نے کہا دیکھیں NOC ملا تو ٹھیک ہے ورنہ احتجاج ہوگا، یعنی اجازت دے دی تو ٹھیک ہے ورنہ پھر احتجاج معاملہ، اور یہی سے کام شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں 7 تاریخ ہے اور 9 تاریخ ہے، یہ اب سہیل آفریدی نے خود کہا کہ 5 مہینے سے ہم مفاہمت کی بات کر رہے تھے، 5 مہینے انہوں نے بتا دیا کہ وہ کیا کوشش کرتے رہے، انہوں نے اپنا زور لگا لیا مفاہمت کا، اب بات ختم نہیں ہوئی، اور اب مجھے لگتا ہے کہ اختیارات سہیل آفریدی کے پاس چلے گئے ہیں، کیونکہ اس نے کہا نا محمود اچکزئی اور وہ علامہ ناصر عباس آئیں تقریر کے لیے، مطلب اختیارات ان کے پاس ہیں۔ اس نے کہا دیکھیں انتشار نہیں ہوگا، آپ جلسے کی اجازت دیں، معاملہ ختم۔ میرے خیال میں اب سہیل آفریدی پر تنقید ختم، ان کے بازو ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے، اور اس نے بھی خود کہا سہیل آفریدی نے آج اچھی بات مجھے بڑی اچھی لگی، اس نے کہا تنقید جتنی مرضی کریں، جب ہم راستے سے بھٹکے ہم ڈٹ کے نہ کھڑے ہوں، لیکن اب وہ اگر ڈٹ کے کھڑا ہوگا تو اس کا ساتھ دیں۔ دیکھیں پاکستان میں عدالتیں مکمل طور پہ ختم ہیں، حکومتی محاذ میں آپ کا مقابلہ اسرائیل کے نظام کے ساتھ تھا، اور اب یہ دیکھیں بخدا اس چیز کو اب ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا کی عظیم سلطنتیں کیسے گریں گی انشاءاللہ آپ کے سامنے، ان کی حامی اور سپورٹر بھی گریں گے۔ آپ کو بلکہ یہ تاریخ سے بتا دوں بائیڈن نے کیا کہا تھا روس کے بارے میں، اور روس پہ پابندیاں لگائیں، 1 سال میں پیروں میں گرا ہے، لیکن ہوا کیا؟ آج روس کیوبا اور میکسیکو کو بھی تیل دے رہے ہیں، اور روس پر بھی پابندیاں ہٹانے میں مجبور۔ ایران کو دیکھ لیں، جرمنی جیسا ہارڈ ہٹر ملک اپنے فوجیوں کو نکالنے کا انکار کر رہا ہے، آسٹریا، پولینڈ، اسپین، اٹلی، فرانس، برطانیہ ٹرمپ کو انکار کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں زمینی فوج آئے تو صحیح، اور زمینی فوج آئے تو ہو سکتا ہے چین اپنے روبوٹ ہی بھیج دے، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں مذہبی آرماگیڈن جنگ کی بات کر رہے تھے نا، ہو سکتا ہے پوری امت مسلمہ جڑ جائے۔ تو بہت کچھ یہ اللہ کے منصوبے ہیں، اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہم تو تجزیہ ہی دے سکتے ہیں، انالیسس کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے منصوبوں کے اوپر کوئی انالیسس نہیں کر سکتا، اس کا نظام ہی بڑا عجیب ہے، وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میری یقین کریں دل سے دعا ہے پاکستان کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے، کہ اسٹیبلشمنٹ عقل کر دے۔ 4 سال انہوں نے بہت مارا ماری کر لی، 4 سال بہت ہوتے ہیں، اب 6 مہینے میں نتیجہ نکال لیتے ہیں کسی کام کا، یہاں 4 سال ہو گئے، 4 سالوں میں کچھ نہیں بن سکا۔ تو اب میرے خیال میں فار چینج کچھ بہتر کر کے بھی دیکھ لیں، کچھ بہتری کی طرف بھی چیزیں لیں، ہو سکتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے۔ بہرحال یہ ہمارا تو مشورہ ہے، محب الوطن حل پاکستانی مشورہ ہی دے سکتا ہے، اور یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنی ہمت اور حوصلہ اکٹھا کریں، 7 اپریل اور 9 اپریل یہ 2 تاریخیں یاد رکھیں۔ اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کریں۔ مجھے اگلے ویلاۃ کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔